पारा 13। मैं कुछ अपने नफ्स की बिरत नहीं कर रहा। नफ्स तो बुराई पर ही उकसाता है, इल्ला ये कि जब मेरा परवरदिगार रहम फरमाए। हकीकत ये है कि मेरा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। बादशाह ने कहा, उसको मेरे पास लाओ, मैं उसे अपने लिए खास रखूंगा। फिर जब उससे बातचीत की तो इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने कहा, अब तुम हमारे यहाँ साहिब इक़्तिदार हो और तुम पर भरोसा किया जाएगा। यूसुफ ने कहा, इस मुल्क के ख़जाने मेरे सुपुर्द कर दीजिए, इसलिए कि मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। यूसुफ को इस तरह हमने उस मुल्क में इक़्तिदार अता फरमाया, वो उसमें जहाँ चाहे अपनी जगह बदले। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं, और खूबी इख्तियार करने वालों का अजर हम कभी ज़ाया नहीं करते। आखिरत का अजर अलबत्ता उन लोगों के लिए इससे कहीं बढ़कर है जो ईमान लाए और खुदा से बराबर डरते रहे। इसके कई बरस बाद यूसुफ के भाई मिस्र आए और उसके यहाँ भी हाजिर हुए, तो उसने पहचान लिया, मगर उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। फिर उनकी वापसी के वक्त जब उसने उनका सामान तैयार कराया तो उनसे कहा, अब आओगे तो अपने सौतेले भाई को भी मेरे पास लाना। देखते नहीं हो कि मैं गल्ला भी पूरे पैमाने से देता हूँ और बहुत अच्छी मेज़बानी करने वाला भी हूँ। लेकिन अगर तुम उसको मेरे पास नहीं लाओगे तो ना मेरे पास तुम्हारे लिए गल्ला है और ना तुम मेरे करीब फटकना। उन्होंने कहा, हम उसके बारे में उसके बाप को राज़ी करने की कोशिश करेंगे और हम ये ज़रूर कर लेंगे। यूसुफ ने अपने खुद्दाम से कहा कि इन लोगों ने गल्ले के एवज़ जो माल दिया है वो चुपके से इनके कजामों ही में रख दो। इससे मकसूद ये है कि जब वो अपने अहलो अयाल में पहुँचे तो उसे पहचान ले कि उन्हीं का माल है जो उन्हें वापस कर दिया गया है, ताकि वो फिर आएं। सो जब वो अपने बाप के पास लौटे तो कहा, अब्बा जान, आइंदा हमसे गल्ला रोक दिया गया है, लिहाजा हमारे भाई बिन्यामीन को भी हमारे साथ जाने दीजिए कि हम अपनी सच्चाई साबित कर सकें और गल्ला लाएं। हम उसकी हिफाजत का अहद करते हैं। बाप ने जवाब दिया, क्या मैं उसके मामले में भी तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इससे पहले उसके भाई के मामले में तुम पर भरोसा कर चुका हूं? सो अल्लाह बेहतरीन मुहाफिज है और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। इसके बाद जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनकी पूंजी भी उन्हें लौटा दी गई है। ये देखकर वो पुकार उठे, अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए? देखिए, ये हमारी पूंजी हमें लौटा दी गई है। अब हम जाएंगे, अपने अहलो अयाल के लिए रसद लाएंगे, अपने भाई की हिफाजत करेंगे। एक बार शुतर गल्ला ज्यादा हासिल करेंगे। ये गल्ला जो इस वक्त हम लाए हैं थोड़ा है। बाप ने जवाब दिया, मैं उसको हरगिज तुम्हारे साथ न भेजूंगा जब तक तुम खुदा के नाम पर मुझसे अहद न करो कि तुम उसको ज़रूर मेरे पास वापस लाओगे, इल्ला ये कि तुम कहीं घिर जाओ। सो उसके इसरार पर जब उन्होंने उसको अपना पक्का कौल दे दिया तो उसने कहा, ये कौलो करार जो हम कर रहे हैं इस पर अल्लाह निगहबान है। फिर रवाना होने लगे तो उसने उनको हिदायत की कि ए मेरे बेटो, तुम सब एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, बल्कि अलग अलग दरवाज़ों से जाना। मुझे मालूम है कि ये महज एक तदबीर है और अल्लाह के मुकाबिल में मैं तुम्हारे कुछ भी काम आने वाला नहीं हूँ। तमाम इख्तियार तो अल्लाह ही का है। मैंने उसी पर भरोसा किया है और भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए। चुनाचे जिस वक्त वो शहर में दाखिल हुए जहाँ से उनके बाप ने उनको हदायत की थी, तो ऐसा ही था कि अगर अल्लाह की तरफ से
ان کے لیے کچھ لکھا ہوتا تو اللہ کے مقابل میں وہ ان کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں تھا۔ ہاں، بس یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ اس علم سے بہرہ مند تھا جو ہم نے اسے سکھایا تھا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ جب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو خاص اپنے پاس جگہ دی۔ پھر تنہائی کے کسی وقت میں اس نے اسے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، سو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اب اس کا غم نہ کرو۔ پھر ان کی واپسی کے وقت جب ان کا سامان تیار کرایا تو اپنا پیالہ از راہ محبت اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ اس کے بعد خدا کی قدرت سے ایسا ہوا کہ عین اسی وقت ایک پکارنے والے نے پکارا کہ قافلے والو، تم یقیناً چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بادشاہ کا پیمانہ نہیں پا رہے ہیں۔ ان کے جمعدار نے کہا، اور جو اس کو لائے گا اس کے لیے ایک بار شتر غلہ ہے، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کرے، اور ہم چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان سے کھوئی ہوئی چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے۔ اس طرح کے ظالموں کو ہم یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اس پر اس شخص نے یوسف کے بھائی کی خرجی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینا شروع کی۔ پھر بادشاہ کا پیمانہ تو نہیں ملا، لیکن اس کے بھائی کی خرجی سے اس نے وہ پیالہ برآمد کر لیا جو یوسف نے رکھا تھا۔ ہم نے اس طرح یوسف کے لیے اس کے بھائی کے روکنے کی تدبیر کی، اس لیے کہ بادشاہ کے قانون کی روح سے وہ اپنے بھائی کو روکنے کا مجاز نہیں تھا، الا یہ کہ خدا ہی چاہے ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک علم والا ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ بھائیوں نے یہ دیکھا تو کہا، اگر یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یہ سراسر تہمت تھی، مگر یوسف نے اس کو اپنے دل ہی میں رکھا، ان پر ایسے ظاہر نہیں کیا، بس اپنے جی میں اتنی بات کہہ کر رہ گیا کہ تم لوگ بڑے ہی برے ہو، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، سو اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس انسان ہیں۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں؟ اس صورت میں تو ہم نہایت ظالم ٹھہریں گے۔ اس کا یہ جواب سن کر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورے کی غرض سے الگ بیٹھ گئے۔ ان کے بڑے نے کہا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے باپ نے خدا کے نام پر تم سے پکا قول و قرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تقصیر تم سے ہو چکی ہے اسے بھی جانتے ہو۔ لہٰذا میں تو اس سرزمین سے ٹلنے کا نہیں جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے۔ یا اللہ، میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے۔ ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم رہے ہیں، اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم بالکل سچے ہیں۔ ان کے باپ نے یہ داستان سنی تو کہا، نہیں، بلکہ تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے، اس لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، یقیناً وہی علیم و حکیم ہے۔ اس نے یہ کہہ کر ان سے منہ پھیر لیا
اور کہا ہائے یوسف، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں اور وہ گھٹا جا رہا تھا۔ بیٹوں نے کہا خدا کی قسم، آپ یوسف ہی کو یاد رکھے جائیں گے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی ٹوہ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے تو صرف منکر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ اگلی مرتبہ یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے گڑ گڑا کر عرض کیا، اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر حاضر ہو گئے ہیں، سو عنایت فرمائیے اور ہمیں پورا غلہ دیجیے، اور ہم پر خیرات بھی کیجیے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ ان کی یہ التجا سن کر یوسف سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ جب تم جہالت میں مبتلا تھے تو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم کیا کر گزرے؟ وہ چونک کر بولے، کیا واقعی میں تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر عنایت فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو خدا سے ڈرتے اور ثابت قدم رہتے ہیں ان کا اجر انہیں لازماً ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا بخدا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے تم کو ہمارے اوپر برتری عطا فرمائی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ ہم ہی قصوروار تھے۔ یوسف نے کہا اب تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اس کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں اپنے گھر کے لوگوں سے کہا اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا خدا کی قسم، آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ پھر جب یہ ہوا کہ خوشخبری دینے والا پہنچ گیا، اس نے کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو یکایک اس کی بینائی لوٹ آئی۔ تب اس نے کہا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یوسف کے بھائی بول اٹھے، ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے جلد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے، اس نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں انشاءاللہ امن و چین سے رہیے۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب بے اختیار اس کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا۔ اس نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا۔ جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، اس کے باوجود کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے نہایت مخفی راہیں نکال لینے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی علیم و حکیم ہے۔ پروردگار، تو نے مجھے اقتدار میں حصہ عطا فرمایا اور باتوں کی تعبیر کر لینے کے علم میں سے بھی سکھا دیا۔ زمین اور آسمانوں کے بنانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے۔ مجھے اسلام پر موت دے
اور اپنے نیک بندوں کے زمرے میں شامل فرما۔ یہ سرگزشت غیب کی خبروں میں سے ہے، اسے ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر، تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا اور وہ اس کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ اس کے باوجود ان لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم خواہ کتنا ہی چاہو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہو کہ وہ گریز و فرار کی راہیں تلاش کریں۔ یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے دنیا والوں کے لیے۔ وہ تم سے نشانی مانگتے ہیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ گزرتے ہیں اور ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر خدا کو اسی طرح مانتے ہیں کہ ساتھ ہی اس کے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ پھر کیا وہ اپنے ان شریکوں پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو گئے ہیں کہ ان پر خدا کے عذاب کی کوئی آفت آ پڑے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور وہ اس سے بالکل بے خبر ہوں؟ ان سے صاف صاف کہہ دو، یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ بھی جو میری پیروی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اور سن لو کہ اللہ شرک کی تمام آلائشوں سے پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ انہیں تعجب ہے کہ ایک آدمی رسول بن کر آ گیا ہے۔ تم سے پہلے بھی اے پیغمبر ہم نے جتنے رسول بھیجے سب انہی بستیوں کے رہنے والے آدمی ہی تھے۔ ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا ہے۔ پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ یہ عذاب کے لیے جس طرح جلدی مچا رہے ہیں ان کے اگلے بھی اسی طرح مچاتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کے رسول ان سے مایوس ہو گئے اور وہ لوگ بھی خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا کہ ان پر کوئی عذاب آنے والا ہے، تو ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر ان کو بچا لیا گیا جنہیں ہم چاہتے تھے کہ بچا لے، اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان کی سرگزشتوں میں اہل عقل کے لیے بڑا سامان عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ جو اس سے پہلے موجود تھے اس کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل جو ہدایت کے لیے ضروری ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت جو ماننے والے ہیں۔ سورہ رعد شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ الف لام میم را ہے۔ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر اونچا بنا کھڑا کیا ہے جو تم کو نظر آتے ہوں۔ پھر وہ اپنے عرش پر متمکن ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا، ان میں سے ہر ایک اپنے مقرر وقت کے لیے گردش کر رہا ہے۔ وہی نظام عالم کی تدبیر فرماتا ہے۔ وہ اپنی ان نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے اس لیے کہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو بچھایا اور اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑھے اور ندیاں بہا دیں اور اس میں ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے۔ وہ رات کو چادر کی طرح دن پر اڑھا دیتا ہے۔ یقیناً ان چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں پاس پاس کے قطعے ہیں، انگوروں کے باغ ہیں،
کھیتی ہے، کھجور کے درخت ہیں جن میں جڑواں بھی ہیں اور کچھ اکہرے بھی، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے پر برتری دے دیتے ہیں۔ یقیناً ان چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ اب اگر تعجب کرو تو تعجب کے قابل تو ان کی یہ بات ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا ہے، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہی دوزخ کے لوگ ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، درا حالانکہ اس رویے پر عبرتناک عذاب کی مثالیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار لوگوں کی زیادتوں کے باوجود ان سے درگزر فرمانے والا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا پروردگار سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے پروردگار کی طرف سے عذاب کی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ انہیں بتاؤ کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، اس لیے کہ تم تو صرف خبردار کرنے کے لیے ہو، اور ہر قوم کے لیے اس طرح کے ایک راہ بتانے والا آتا رہا ہے۔ ان پر عذاب کے لیے کوئی نشانی کب ظاہر ہوگی؟ اسے اللہ جانتا ہے، جس طرح ہر مادہ کے حمل کو اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ رحموں میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے۔ وہ غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے برتر ہے۔ اس کے علم میں یکساں ہے جو تم میں سے چپکے سے بات کریں اور جو پکار کر کریں، اور جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہوں اور جو دن میں چل رہے ہوں۔ ان کے آگے اور پیچھے سے ان پر امر الہی کے موکل لگے رہتے ہیں جو ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ جلدی نہ مچائیں، اللہ کسی قوم کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے رویے میں تبدیلی نہ کر لے، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹلتی، اور نہ اللہ کے مقابل میں ان کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی، اور وہی پانی سے لدی ہوئی بدلیاں اٹھاتا ہے۔ ان کی گرج ان کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی حمد کے ساتھ ساتھ اس کے ڈر سے، اور فرشتے بھی اسی طرح اس کے ڈر سے اس کی حمد کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں بسا اوقات عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جب وہ خدا کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی زبردست قوت والا ہے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اس کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں وہ اس سے زیادہ ان کی داد رسی نہیں کر سکتے کہ کوئی اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بڑھائے کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، درا حالے کہ وہ کسی طرح اس کے منہ تک پہنچنے والا نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ان منکروں کی فریاد محض صدا بصحرا ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سب توہن و کرہن خدا ہی کو سجدہ کر رہے ہیں، اور صبح و شام اسی کے سائے بھی۔ ان سے پوچھو زمین اور آسمان کا مالک کون ہے؟ کہہ دو اللہ۔ ان سے پوچھو کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا ایسے کارساز بنا رکھے ہیں جو خود اپنی ذات کے لیے بھی نہ کسی نفع پر کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی ضرر پر؟ ان سے پوچھو کیا نابینا اور آنکھوں والے دونوں
یکساں ہو جائیں گے، یا اندھیرے اور روشنی دونوں برابر ہوں گے؟ یا پھر انہوں نے خدا کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اسی طرح پیدا کیا ہے جس طرح خدا نے پیدا کیا ہے، سو ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ انہیں بتا دو کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلیں، اور سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا۔ اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں کے اندر سے بھی ابھرتا ہے جنہیں زیور یا اسی قسم کا دوسرا ساز و سامان بنانے کے لیے آگ سے پگھلاتے ہیں۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کو ٹکراتا ہے۔ سو جھاگ تو رائیگاں جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح کی مثالیں بیان کرتا ہے جن سے تم اس حقیقت کو بھی سمجھ سکتے ہو کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو لبیک کہا ان کے لیے اچھا انجام ہے، اور جنہوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی ان کا حال یہ ہوگا کہ انہیں اگر وہ سب کچھ حاصل ہو جائے جو زمین میں ہے اور اسی کے برابر اور بھی، تو سب اپنی رہائی کے لیے دے ڈالیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا حساب برا اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سو کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو نابینا ہے؟ یہ ایک یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے اس پیمان کو توڑتے نہیں، اور جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے اور برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کی رضا طلبی میں ثابت قدم رہے اور نماز کا اہتمام کیا، اور جو کچھ میں نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کیا، اور جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ اگلے گھر کا انجام انہی کے لیے ہے، ابد کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے اس کے اہل بنیں گے۔ فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم لوگوں پر سلامتی ہو، اس لیے کہ تم ثابت قدم رہے، سو کیا ہی خوب ہے یہ اگلے گھر کا اچھا انجام۔ اس کے برخلاف جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور اس طرح زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور جن کے لیے اس کا گھر نہایت برا انجام بھی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور اس دنیا کی زندگی پر ریجھے ہوتے ہیں، حالانکہ دنیا کی یہ زندگی آخرت میں محض ایک متاع حقیر ہی نکلے گی۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس شخص پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ ان سے کہہ دو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے، اور اپنا راستہ انہی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوں، جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی اس یاد دہانی سے مطمئن ہوتے ہیں۔ سنو، اللہ کی اس یاد دہانی ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے اسی طرح اے پیغمبر ایسی کسی نشانی کے بغیر ہی
تم کو ایک ایسی قوم میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، اس لیے کہ تم انہیں وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تم پر وحی کیا ہے۔ ہر چند وہ خدائے رحمان کا انکار کر رہے ہیں، ان سے کہو کہ وہی میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور جانتا ہوں کہ ایک دن اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن بھی ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین ٹکڑے ہو جاتی یا اس سے مردے بولنے لگتے تو کیا یہ ایمان لے آتے؟ نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ انہیں نشانیاں دکھاؤ، بلکہ تمہارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا ایمان والے یہ جان کر بھی ان سے مایوس نہیں ہونے کے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ ان منکروں پر برابر کوئی نہ کوئی آفت ان کے اعمال کی پاداش میں آتی رہے گی یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہوا۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے انکار کرنے والوں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑا تو دیکھو کہ کیسی تھی میری سزا۔ پھر کیا وہ ذات جو ہر جان سے اس کے عمل پر محاسبہ کرنے والی ہے اور جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے یکساں ہیں؟ اور انہوں نے اسی بنا پر اللہ کے شریک بنا لیے ہیں۔ ان سے کہو ان کے نام تو بتاؤ، کیا تم خدا کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس سے وہ خود اپنی زمین میں بے خبر ہے، یا پھر اوپری باتیں کر رہے ہو؟ نہیں، بلکہ ان منکروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے اور یہ راہ حق سے روک دیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہیں اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے انہیں کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں سخت ہے، اور انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اس کے برخلاف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی تصویر یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی اور اس کا سایہ لازوال ہوگا۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور منکروں کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اور ہم نے جن کو کتاب عطا کی وہ اس چیز سے خوش ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور تمہارے منکرین کے گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض چیزوں کو نہیں مانتے۔ تم ان کو صاف کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خدا ہی کی بندگی کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ ہم نے یہ کتاب اسی لیے ایک فرمان کی حیثیت سے عربی میں اتاری ہے۔ اب اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو اللہ کے مقابل میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا۔ انہیں اعتراض ہے کہ تم کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے اور دنیوی علائق کیوں رکھتے ہو؟ ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے، اور چونکہ انسان ہی تھے اس لیے ان کو بیویاں بھی دی تھیں اور اولاد بھی، اور کسی رسول کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ اذن الہی کے بغیر کوئی نشانی لا دکھائے۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے اور ہر وقت کے لیے ایک نوشتہ۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے اس میں سے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اس نوشتے کی اصل اسی کے پاس ہے۔ ہم جو وعید انہیں سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ
ہم تمہیں دکھائیں یا تم کو وفات دیں اور اس کے بعد ان سے نپٹیں، بہرکیف تمہاری ذمہ داری صرف پہنچانا ہے اور ان کا حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سرزمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں ہے، اور وہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی چالیں چلی تھیں، مگر چالیں سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ہر ایک جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور یہ منکرین بھی عنقریب جان لیں گے کہ اگلے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ یہ سب سننے کے بعد بھی تمہارے منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہہ دو، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ان لوگوں کی گواہی جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سورہ ابراہیم شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورت آ را ہے۔ یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، اس لیے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ، ان کے پروردگار کے اذن سے، اس خدا کے راستے کی طرف جو زبردست ہے۔ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، وہی اللہ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ تم اس کا انکار کرو گے؟ یاد رکھو، ان کے لیے جو اس کتاب کے منکر ہیں ایک شدید عذاب کی تباہی ہے۔ ان کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہوں اور خدا کے رستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ ان کے لیے یہ کتاب ان کی زبان میں اتاری گئی ہے، اور ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، اس لیے کہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر سمجھا دے۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ہم نے اسی طرح موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور انہیں خدا کے دنوں کی یاد دلاؤ جن میں اس کی دنیویت کا ظہور ہوا ہے، جس میں شبہ نہیں کہ ان میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو خدا کی آزمائشوں میں صبر اور اس کے افضال و عنایت پر شکر کرنے والا ہو۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جب اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے چھڑایا جو تمہیں نہایت برے عذاب دیتے تھے۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے اس میں تمہارے لیے بڑی عنایت تھی۔ اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ضرور میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بھی بڑی سخت ہوگی۔ اور موسیٰ نے اس کے ساتھ تنبیہ بھی کر دی کہ اگر تم ناشکری کرو اور زمین کے سارے لوگ بھی اسی طرح ناشکرے ہو جائیں تو خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اس لیے کہ اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی
जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, कौम नूह, आद और समूद, और जो उनके बाद हुए हैं, जिन्हें खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, तो उन्होंने अपने हाथ उनके मुंह में दे दिए कि खामोश हो जाओ, और कह दिया कि जो तुम्हें देकर भेजा गया है हम उसको नहीं मानते, और जिस चीज़ की तरफ तुम हमको बुला रहे हो उसके बारे में हम ऐसे शक में पड़ गए हैं जो सख्त उलझन में डाल देने वाला है। उनके रसूलों ने कहा, क्या खुदा के बारे में शक है जो आसमानों और ज़मीन का वजूद में लाने वाला है? वो तुम्हें बुला रहा है कि तुम्हारे गुनाहों को बख्शे जो इससे पहले तुमसे हुए हैं, और तुमको एक मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत दे। उन्होंने जवाब दिया, तुम हमारी तरह के एक आदमी ही हो। तुम चाहते हो कि हमें उन चीज़ों की बंदगी से रोक दो जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते आए हैं। यही बात है, तो हमारे सामने कोई खुला हुआ मोजिज़ा लाओ। उनके रसूलों ने उनसे कहा, बेशक हम तुम्हारी ही तरह के आदमी हैं, मगर अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है फजल फरमाता है। ये हमारे इख्तियार में नहीं है कि इज़्ने इलाही के बगैर हम तुम्हें कोई मोजिज़ा ला दिखाएं। सो तुम्हारा ये मुतालिबा अल्लाह के हवाले है, और ईमान वालों को चाहिए कि हर तरह के मामलात में अल्लाह ही पर भरोसा रखें। और हम क्यों ना अल्लाह पर भरोसा रखें, जबकि हमारे इन रास्तों की हिदायत उसी ने हमें बख्शी है। तुम जो अज़ियत भी हमें दे रहे हो हम उस पर हर हाल में सब्र करेंगे और अल्लाह पर भरोसा करेंगे, इसलिए कि भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। इस पर मुनकिरों ने अपने रसूलों से कह दिया कि हम तुमको अपनी सरजमीन से लाजमन निकाल देंगे, या तुम्हें बिलाखिर हमारी मिल्लत में वापस आना होगा। तब उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम इन जालिमों को हलाक कर देंगे और इनके बाद तुम्हें इस मुल्क में आबाद करेंगे। ये बशारत है उनके लिए जो हमारे हुजूर जवाबदही के लिए खड़े होने से डरे और जो मेरे वईद से डरे। उन्होंने फैसला चाहा था, सो फैसला हो गया, और उसके नतीजे में हर सरकश जिद्दी नामुराद हुआ। अब उससे आगे दोज़ख है, वहाँ उनको पीप का पानी पिलाया जाएगा। वो उसको घूंट घूंट पिएगा और गले से उतार न सकेगा। मौत हर जानिब से उस पर पली पड़ रही होगी, लेकिन मरने ना पाएगा, और आगे एक और सख्त अज़ाब उसका मुंतज़िर होगा। जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया है, उनके अमाल की मिसाल उस राख की सी है जिस पर आंधी के दिन तुंदो तेज हवा चल जाए। उन्होंने जो कुछ किया होगा उसमें से कुछ भी न पा सकेंगे। यही दूर की गुमराही है। क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया है? ये उसकी दी हुई मोहलत है कि वो तुम्हारे इस कुफ्र और शिर्क को गवारा कर रहा है। वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और एक नई मखलूक तुम्हारी जगह ले आए। ये अल्लाह पर कुछ भी दुश्वार नहीं है। ये मोहलत बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और सब खुदा के रूबरू निकल खड़े होंगे। फिर जो कमज़ोर थे वो उनसे जो बड़े बने हुए थे कहेंगे, हम तुम्हारे पीछे चलने वाले थे, तो क्या अल्लाह के अजाब से हमें कुछ बचा लोगे? वो जवाब देंगे कि अगर अल्लाह ने हमें राह दिखानी होती तो हम भी तुम्हें राह दिखाते। अब हमारे तुम्हारे लिए यकसा है कि चीखें चिल्लाएं या सब्र करें। हमारे बचने की कोई सूरत नहीं है। और जब फैसला चुका दिया जाएगा
تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، سو اس نے وہ پورا کر دیا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی، اور میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں دعوت دی، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اس لیے مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ اب نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ تم نے جو مجھے شریک ٹھہرایا تھا، میں نے اس کا پہلے ہی انکار کر دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی طرح کے مظالم ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اپنے پروردگار کے اذن سے وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا تہیہ ان باغوں میں ایک دوسرے کے لیے سلام ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کے علم و عمل کی بنیاد ایک کلمہ طیبہ ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ وہ ایک شجر نہ طیبہ کے مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی ہیں اور جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ اپنے پروردگار کے اذن سے اپنا پھل ہر فصل میں دیتا رہتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے۔ اور اللہ لوگوں کے لیے تمثیلیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں، اور اس کے مقابل میں کلمہ خبیثہ کی مثال ایک شجر ناخبیثہ کی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اس کو کوئی ثبات حاصل نہ ہو۔ ایمان والوں کو اللہ اسی محکم بات سے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں ثبات عطا فرمائے گا، اور جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ منزل سے بھٹکا دے گا، اور اللہ اپنے علم و حکمت کے مطابق جو چاہے کر گزرتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا ہے؟ جہنم، وہ اس میں داخل ہوں گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو مزے کر لو، تمہارا ٹھکانہ بالآخر دوزخ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر، میرے جو بندے ایمان لے آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز کا اہتمام رکھیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اور یہ مشرکین دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور بادلوں سے پانی اتارا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے پھل نکالے، اور کشتی کو تمہارے کام میں لگا دیا کہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے، اور اس نے دریاؤں کو تمہارے کام میں لگا دیا، اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا، اور تمہیں ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی عطا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، اس پر بھی خدا کے شریک ٹھہراتے ہو۔ بے شک انسان بڑا ہی بے انصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ ابراہیم کی اولاد ہیں، انہیں وہ واقعہ سناؤ جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کو پوجنے لگیں۔ پروردگار، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، یہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں، اس لیے جو ان میں سے میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی
اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، پھر تو بخشنے والا ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک بن کھیتی کی وادی میں لا بسایا ہے، پروردگار، اس لیے کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کرے۔ سو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما، اس لیے کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ پروردگار، مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی جنہیں میں یہاں بسا رہا ہوں۔ پروردگار، اور میری یہ دعا قبول فرما۔ اے میرے پروردگار، تو مجھ کو بخش دے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو بخش دے اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا۔ یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں، تم خدا کو اس سے ہرگز غافل نہ سمجھو۔ اے پیغمبر، وہ انہیں صرف اس دن کے لیے ٹال رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نظر اٹھے گی تو ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے گی اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ تم ان لوگوں کو اس دن سے خبردار کر دو جس دن انہیں عذاب آلے گا۔ اس وقت یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تم اپنی جگہ سے ہٹنے والے نہیں ہو؟ تم انہی لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے تھے، اور تم پر کھل چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور ہم نے تمہارے لیے ان کی مثالیں بیان کر دی تھیں۔ انہوں نے اپنی سب چالیں چل دیکھیں، ان کی یہ چالیں اب اللہ کے پاس دھری ہیں، اگرچہ ان کی چالیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ سو ہرگز خیال نہ کرو کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، وہ انتقام لینے والا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب تنہا بے یار و مددگار اللہ واحد و قہار کے حضور پیش ہوں گے۔ اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، ان کے لباس تارکول کے ہیں اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ جب حساب چکا دینے والا ہے، یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے، اس لیے کہ ان پر حجت پوری ہو جائے، اور اس لیے کہ وہ اس کے ذریعے خبردار کر دیے جائیں، اور اس لیے کہ وہ جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے، اور اس لیے کہ دانشمند اس سے یاد دہانی حاصل کریں۔ سورۃ الحجر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورت را ہے۔ یہ کتاب الہی اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔